Now I will give you inshallah 10 benefits of namaz. Inshallah, जब आप regularly अल्लाह की मोहब्बत में अच्छा वुजू करके अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, कभी ऊंच नीच हो जाएगी क्वालिटी में, कभी ऊंच नीच हो जाएगी कुछ टाइम में, लेकिन आप अपनी जान लगा देंगी कि आपने अपनी नमाज को मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये 10 फायदे हमें जरूर नसीब होंगे, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम टूटे फूटे नमाजी ही सही, अल्लाह हमें नमाज के इन बेनिफिट्स को अचीव करने वाला, हासिल करने वाला, इनसे अपने अंदर वो समरात समेटने वाला बना दे कि जिससे आप हमें देखें तो आपको हम पर प्यार आ जाए इंशाल्लाह। तो पहला जो नमाज का फल मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का एक्सट्रैक्ट है। लेकिन पहला फल जो नमाज का मिलेगा जिंदगी में, इसी दुनिया में मिलेगा, और वो ये होगा कि अल्लाह ताला आपको एक बहुत कंपोज्ड इंसान बना देंगे। कब? जब आप नमाज को उसके एसेंस के साथ पढ़ेंगी, सुकून के साथ पढ़ेंगी। आप बहुत मिच्योर, आप बहुत बुजुर्गी रखने वाली, आप बहुत सेंसिबल, आप जज्बात से ज्यादा जो है वो शऊर से काम करने वाली एक खातून बन जाएंगी। आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर फिजिटनेस नहीं होगी। देखिए, हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई तालीमात दी हैं कि नमाज में इंसान स्टेबल खड़ा रहे, बिल्कुल मूवमेंट बहुत ज्यादा ना करे, हाथों को बहुत ज्यादा ना अपने हिलाए, अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो फिजिट ना रखे। मूवमेंट से मना किया गया है नमाज के अंदर। यानी सब्र के साथ खड़े होकर, स्कॉलर्स कहते हैं, जिसने नमाज पढ़नी सीख ली, जिसने नमाज के अदब को अडॉप्ट कर लिया, जिसने नमाज में सब्र को अडॉप्ट कर लिया, वो कहते हैं उसके लिए जिंदगी में नमाज के बाहर सब्र, बर्दाश्त, मिच्योरिटी, ठहराव, शऊर अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। कि तो हम बहुत जल्दी जल्दी लोगों के बारे में बदगुमान हो जाते हैं। वन ऑफ द रीजन हम बेसब्रे होते हैं, हम हर एंगल से सोचते नहीं हैं। तो आपकी नमाज का भरपूर अदब से अदा होना, नमाज में रुकू और सजदा और क़याम और सलाम बहुत सुकून के साथ फेरना, ये सब्र आपको नमाज के बाहर भी एक कंपोज्ड इंसान बनाता है। और याद रखें, वो इंसान जो बहुत फिजिट में होता है ना, जल्दबाज होता है, लोग उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। लोग उसके साथ वक्त तो गुजार सकते हैं, लेकिन लोग उसको लुकअप नहीं करते हैं। तो आपकी नमाज का ठहराव आपको अपनी जिंदगी में जो फल देता है, वो सब्र का फल है, मिच्योरिटी का फल है, सुकून का फल है। इससे आपकी शख्सियत के अंदर एक ठहराव आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट जो नमाज से आपको आता है, और इसलिए आता है कि अल्लाह ने सलाती हिम कहा है, ये आपकी नमाज है, तो फायदा भी आप ही को होगा। जब भी हमें कहा गया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी नजरें सजदे की जगह पर होनी चाहिए। ये नहीं कि अब सारा पेरिफेरल व्यू देख लिया नमाज पढ़ते पढ़ते, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, लैपटॉप पर जो है वो जूम की क्लास ले रहा है स्कूल की, या फौरन अपना ब्राउजर चेंज करके कुछ और कर रहा है। नमाज में कहा गया अपनी निगाह को सजदे की जगह पर फिक्स कर लें। फिर जब हम सलाम फेरते हैं तो बास दफा खवातीन जल्दी में शायद नमाज पढ़ी होती हैं, बहुत तेजी से सलाम फेरती हैं। डोंट डू इट। आपकी नमाज में वकार होना चाहिए, आराम से एक साइड पर सलाम फेरा, फिर दूसरी साइड पर सलाम फेरा। तो पहला फल जो नमाज पढ़ने वाले को मिलता है वो सब्र, ठहराव का है। और याद रखें, आपकी पर्सनैलिटी की ये खूबी है कि आपकी शख्सियत में ठहराव हो, आप जल्द फैसला ना करें, आप सोच समझकर फैसला करें। तो ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट जो कि स्कॉलर्स ने डिराइव किया है सलाती हिम के अंदर, वो कहते हैं इसका दूसरा बेनिफिट ये है, जिसको कहते हैं कि नमाज में जब इंसान ठहराव इख्तियार करता है, उसको ओन करता है, उसकी केयर करता है, तो इंसान रब को महसूस कर सकता है। कैसे?
رب کو محسوس کرتے ہیں ہمیں بعض اوقات فزیکل اسٹرینتھ اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں فیصلہ لینے کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمیں ایسا مشورہ دے دیا کہ جیسے ہم اتنے بے چین تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں یا یہ ڈیسائیڈ کروں. آپ کی نماز پڑھنے کے بعد کسی انسان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ اس سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایسا جواب دے دیتا ہے جیسے آپ کو مشکل کا حل مل گیا. تو جو اپنی نماز کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کو پہچاننے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں اس کو میننگز دے دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے غم کو ہیلنگ دیتا ہے. جب آپ نماز کو اس کے ایسنس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جہاں زندگی میں اس نماز کا ایسنس یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں گرومنگ آتی ہے میچورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں دوسرا بینیفٹ صلات کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر زندگی کے میننگز آتے ہیں. صلات ہم جب آپ رب سے بات کرنے کی اس نماز میں کوشش کرتی ہیں، اللہ آپ کے غم ہلکے کر دیتا ہے، اللہ آپ کی ہیلنگ کرتا ہے. نماز کا پڑھنا آپ کو پیراڈائم آف ہیلنگ میں لے کے جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ بہت تکلیف میں تھیں، درد میں تھیں، پریشانی میں تھیں، کسی مشکل میں تھیں، آپ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں اور آپ نے واقعی اس نماز میں اللہ سے التجا کی، اللہ کے سامنے مناجات کی، آپ کو لگے گا آپ کا غم ہلکا ہو گیا. آپ اللہ کے سامنے دعا مانگتے میں نماز کے بعد جب روتے ہیں، یو فیل لائٹ. آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے تمام غم اللہ کے حوالے کر دیے. اگر اس کے سامنے شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز کو اون کرتے ہوئے کھڑے ہوں، صلاتی ہم کو سمجھتے ہوئے کھڑے ہوں، تو یہ ہمیں ایسا ایکسپیرینس دیتی ہے جیسا ایکسپیرینس انسان کو زندگی میں کسی اور چیز سے نہیں ملتا. تو سیکنڈ بینیفٹ یہ ہماری ہیلنگ ہے. دنیا کے غموں کی ہیلنگ ایک پراپرلی ادا کی جانے والی نماز ہوتی ہے. دس از سیکنڈ بینیفٹ. تھرڈ بینیفٹ اینڈ اٹس the موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ ان ایچ ون آف us لائف. اسکالرس کہتے ہیں یہ جو ہماری نماز ہوتی ہے یہ بنتی ہے سبب لرفع الدرجات، یہ ہمارے درجات بلند کرنے کی ریزن بنتی ہے. اور کیا بنتی ہے؟ تھرڈ کے اندر ہی بتا رہی ہوں. تھرڈ اینگل، تھرڈ سمر، تھرڈ پھل یا بینیفٹ جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں الصلاۃ سبب لرفع الدرجات وحط السیئات. نماز ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے اور ہماری برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کیوں؟ صلاتی ہم ہے نا، آپ کی نماز ہے، اون کر کے پڑھیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا. دس از دا تھرڈ بینیفٹ کہ صلات اگر پورے ایسنس کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان کے گناہ دھو دیتی ہے. انسان ہے نا، غلطی کا پتلا، خطا کا پتلا. نمازی سے بھی تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، مومن سے بھی گناہ ہو ہی جاتا ہے، مومن سے بھی ٹنگ سلپ ہو ہی جاتی ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی بدگمانی آ جاتی ہے شیطان کی وجہ سے. اللہ نے سوچے فرض کیوں کی ہے 5 وقت کی نماز؟ ایک وقت کی بھی فرض نہیں کی، 5 وقت کی فرض کی ہے. بیکاز it is directly proportion to our sins and mistakes and shortcomings. ہم غلطیاں کتنی کرتے ہیں کہ ہمیں دن میں 5 نمازیں چاہیے ہوتی ہیں to purify ourselves. So this is the third benefit. اللہ نے نماز فرض اس لیے کی ہے تاکہ یہ میرے گناہوں کو دھو دے جب میں اس کو پراپر ایسنس کے ساتھ ادا کروں. جب میرا پاؤں پھسل جائے، نماز پڑھنے والے کی غلطیاں اللہ اپنی رحمت سے ساتھ ساتھ دھوتا جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. آئندہ جب آپ کا بچہ کہے کہ 5 نمازیں کیوں ہیں، 5 دفعہ کیوں پڑھنی ہوتی ہے، اس کو بتائیں بیٹا اس لیے کہ ہم 2 نمازوں کے درمیان میں غلطیاں اتنی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا رحیم اور اتنا محبت کرنے والا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جیسے ہی نماز پڑھوں میری خطائیں معاف ہو جائیں، میرے گناہ دھل جائیں، میرے گناہ میری بک آف ڈیڈ میں سے کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیے جائیں. اللہ رحمان ہے، اللہ کئی گنا ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری نماز کی عبادت کے تھرو ہمارے گناہوں کو دھو دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے طبرانی میں، اتنی پیاری حدیث ہے کہ آپ پڑھیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بس ایک کریونگ ہو جائے کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب
کئی دفعہ غلطیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی بات نہیں مانتے، کبھی بندوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی آنکھیں غلط طرف چلی جاتی ہیں، کبھی ہاتھ غلط بات ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، کبھی کان غلط چیز سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے معجم طبرانی میں، آپ نے فرمایا تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمْ تَحْتَرِقُونَ کہتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تحترقون تم گناہ کرتے ہو، تحترقون تم گناہ کرتے ہو، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ پھر جب تم فجر پڑھتے ہو، غسلتها تم فجر پڑھتے ہو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ تم گناہ کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، پھر جب تم ظہر پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے غسلتها ظہر کی نماز، یہ ہا کس کے لیے آ رہا ہے؟ this ہا is coming for ظہر کی نماز، الصلاۃ کے لیے آ رہا ہے۔ غسلتها ظہر کی نماز ان گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو، پھر تم گناہ کرتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ اور پھر جب تم نماز پڑھتے ہو العصر عصر کی غسلتها عصر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تحترقون تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو اور پھر تم گناہ کرتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ پھر جب تم مغرب پڑھتے ہو غسلتها وہ نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ پھر تم عشاء پڑھتے ہو غسلتها عشاء تمہارے گناہ دھو دیتی ہے۔ ثم تنامون آپ نے فرمایا پھر تم سو جاتے ہو۔ فَلَا يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ تَسْتَيْقِظُوا پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری نمازوں نے تمہارے گناہ دھو دیے، پھر تم سو جاتے ہو، اور کیا ہوتا ہے؟ انسان اس حال میں سوتا ہے فَلَا يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تَسْتَيْقِظُوا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ انسان جاگ جاتا ہے۔ You can see the incentive in this hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحترقونا انسان literally گناہ جب کرتا ہے، یہ جو لفظ آیا نا تحترقونا جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم گناہ کرتے ہو۔ حرق کہتے ہیں عربی زبان میں خود کو آگ لگا لینا، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے it's like literally وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹینٹلی لٹرلی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اٹس لائک جیسے اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ تو کیا ہوتا ہے؟ غسلتها نماز اس آگ کو اسٹنگوش کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ جو فجر سے ظہر تک کے گناہ ہوتے ہیں ظہر کی نماز ان کو بجھا دیتی ہے، ظہر سے عصر تک کے گناہ ہوتے ہیں عصر کی نماز ان کو بجھا دیتی ہے، اس حال میں کہ انسان عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ اس کی بک آف ڈیڈ میں لکھا ہوا نہیں رہ جاتا۔ This is actually one of the ثمرات of صلاۃ جو اللہ نے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جو ابو داؤد اور طبرانی میں آتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تھرڈ بینیفٹ ہے کہ صلاۃ ہمارے گناہ مٹاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یبعث مناد عند حضرۃ کل صلاۃ ہر نماز سے پہلے ایک ندا لگائی جاتی ہے، فیقول کہا جاتا ہے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے قوموا کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فَأَطْفَئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ جو تم نے آگ لگا کر گناہوں سے اپنے آپ کو بھڑکایا ہے، فَأَطْفَئُوا بجھا لو اس کو۔ ہم نے شاید اس اینگل سے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی کہ میں نماز پڑھنے اس لیے کھڑی ہو رہی ہوں تاکہ جو یہ نماز سے پہلے گناہ کیے تھے وہ سب بھج جائیں اللہ کے حکم سے۔ اتنے غور سے نماز پڑھوں، اتنے ایسنس کے ساتھ اور شعور کے ساتھ نماز پڑھوں کہ میری پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُومُونَ تو وہ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کون سب کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ جو شعور کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَيَتَطَهَّرُونَ پھر وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا
اللہ ان کو بخش دیتا ہے جو کچھ انہوں نے 2 نمازوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے. دس از دا بیوٹی آف ثمرات آف صلات. یہ اللہ نے ہم پر عبادت ہمارے فائدے کے لیے فرض کی ہے. صلاتہم میں میرا فائدہ ہے. اون تو کریں نماز کی عبادت کو، آپ کو اس نماز سے عشق ہو جائے گا. I know this is not right according to many scholars to utilize the word of ishq in Islam, but in many connotations I must say کہ انسان بعض اوقات literally اللہ کی محبت میں اتنا خوبصورتی کے ساتھ definitely within شریعہ ingrained ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی نماز سے عشق ہو جاتا ہے. اور یہ اسی کو ہوگا جس کو ثمرات الصلاۃ یاد رہیں گے. تو یہ تیسرا بینیفٹ ہے نماز کا جس کو یاد رکھیں کہ انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں جب انسان پورے شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کی خطائیں معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں. ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، الصلاۃ خمس کفارات. یہ جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے یہ کفارہ ہے. ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں یہ گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے، یہ گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں جو دن بھر میں ایسی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو بعض اوقات ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا. الصلاۃ الخمس کفارات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز کفارہ ہے لما بینہن، جو کچھ ان کے درمیان میں ہوتا ہے، مجتنبت کبائر. ہاں، کبائر کے علاوہ جو کچھ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ سب کفارہ ادا ہو جاتا ہے اگلی نماز ادا کر کے. اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے معاملہ تھوڑا مختلف ہے. رب کا حق مارا ہے تو اس کا کفارہ ویسے ہی ادا کرنا ہوگا جیسے اسلام نے سکھا دیا. کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس انسان کے ساتھ جو غلطی ہوئی اس کی کمپنسیشن کرنی ہوگی. باقی جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں. آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ناخن کے اوپر اور ناخن کے نیچے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جب شعور کے ساتھ وضو کیا، جب احسان کے ساتھ وضو کیا، خوبصورتی کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ وضو کیا، تو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وضو کرنا. انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ نماز کا ادائیگی دوام کے ساتھ کرنا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تکفیر لکل ہائن رکعتان. 2 رکعت انسان کی تمام آرگیومنٹس کے ذریعے جتنے بھی اس کو گناہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں. 2 رکعت انسان کی تمام آرگیومنٹس کے ذریعے جتنے بھی اس کو گناہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں. تکفیر لکل ہائن رکعتان. ہائن کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو ہم دن بھر میں کبھی کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ڈسپیوٹس کرتے ہیں، خود کبھی کسی کے ساتھ وربل فائٹنگ ہو جاتی ہے. بچے اکثر آپس میں، بچے آئی ایم ناٹ سیئنگ بچے لائک 3 سال 4 سال کا بچہ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور چلڈرن. آپ کے بچے جو کہ جوان ہیں، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے اپنے سبلنگس کے ساتھ. یہ جو جھگڑے دن بھر میں ہوتے ہیں، جو وربل فائٹس ہوتی ہیں، جو آرگیومنٹس بعض اوقات ہوتے ہیں اور انسان بے دہانی میں کچھ زیادہ بول جاتا ہے جو اس کو نہیں بولنا چاہیے، جو اس کی اسپرچویلٹی کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، جو اس کی اخلاقیات کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی بعض اوقات زبان سے آرگیومنٹس اور ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں، جو برے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، نماز ان کے اثرات کو ضائع کر دیتی ہے. یاد رکھیں گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو گناہ ہوگا تو لکھا گیا، پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اگر اس گناہ کی تلافی نہ کی جائے، اگر اس گناہ پر توبہ نہ کی جائے تو پھر وہ ایک گناہ نہیں رہتا، پھر وہ اپنے ساتھ گناہوں کی فیملی لانا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پورے ایسنس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اس کی نماز سے اس کے ان صغیرہ گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، کلینزنگ ہو جاتی ہے، وہ صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ذہن کو ڈسٹرب ہونے کے باوجود 2 رکعت کے لیے کھڑا کر لیتا ہے تو یہ اتنی پاورفل عبادت ہے کہ یہ انسان کو
ان تمام گناہوں سے دور کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث آتی ہے جس کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو بہت سے اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان دن میں 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ فرماتا ہے ایک فی کا آخرہ، تو اللہ دن کے آخر تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اگر 4 رکعت پڑھ لی جائیں تو اللہ دن کے آخر تک اس کے معاملات کو سنبھالتا ہے، اللہ اس کو ہارم سے، نقصان سے بچاتا ہے، ایول آئی سے، حسد سے بچاتا ہے، شیاطین سے بچاتا ہے. بعض علماء کے مطابق یہ فجر کے وقت کی 4 رکعت کی بات ہے، اور بعض اسکالرس کے مطابق، بعض فقہی اسکالرس کے مطابق یہ 4 رکعت جو ہیں یہ صلاۃ الضحیٰ کی ہیں، جو کہ ہمیں دن میں تقریباً 9:30 پونے 10 کے قریب سے لے کر تقریباً 11:30 بجے تک کے درمیان کے وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں. یہ ان 4 رکعت کی بات ہے کہ جب انسان یہ 4 رکعت بھی اپنے فرائض کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نماز چھوٹنے نہ پائے. اون یور نماز، یہ آپ کے گناہوں کو لے جائے گی، آپ کے درجات کو بلند کرے گی. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے، آیت شروع ہوتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اور پھر آگے آتا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں انسان کے گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو جتنے گناہ بھی انسان سے ہوتے ہیں جو کبیرہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس کی تمام صلات کی وجہ سے، اس کے ایسنس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دس واز دا تھرڈ بینیفٹ. فورتھ بینیفٹ جو اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ جو نماز کا ہے، وہ کہتے ہیں الصلاۃ سبب للنور. کون سا نور؟ الصلاۃ سبب للنور التام یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ نماز انسان کے لیے نور کا سبب بنے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور تام یوم القیامہ. جو شام کے وقت نکل کر مسجد جاتا ہے، اور اگر آپ باقی احادیث کے ساتھ اس کو ہولسٹیکلی سمجھیں تو فجر اور عشاء کی نمازوں کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین آتی ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کا نور قیامت کے دن اس کے لیے مکمل کر دے گا. ڈیفینیٹلی مردوں کے اوپر نماز مسجد میں پڑھنا فرض ہے. ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کی جگہ پر نہیں رکھا. ہمیں اپنے گھروں میں ہی یہ درجہ مل سکتا ہے اگر ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق، یقین کا تعلق، توکل کا تعلق اور ایک گہرائی کے ساتھ اس کی بات کو سمجھنے کا تعلق رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھے گا، الذی لا یصلی کیف لہ النور، کہاں سے آئے گا اس کے پاس قیامت کے دن نور؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الصلاۃ نور، یقیناً نماز نور دیتی ہے، وہذا النور المطلق، اینڈ اٹس ایبسلیوٹ نور. دیکھیں یہ نور صرف آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا. یہ نور کے لیے کہتے ہیں ہوا نور فی القلب، دل میں بھی تو نور ہے. جس کے دل میں نور آ جائے، جس کی صلات کے ذریعے اس کے دل کو نور مل جائے، وہ غلط فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دنیا کے پیچھے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ دنیا کے دھوکوں کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ وہ دنیا کی کانسپریسیز کو کیسے نہیں جان سکتا؟ وہ شیطان کے دھوکے کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں نور آ جائے. پھر وَنُورٌ فِي الْوَجْهِ، اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے نا، کوئی بوٹاکس کرانے بھاگتی ہیں خواتین، کسی کو جو ہے وہ اپنے ایج کو